खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि एक मरतबा फिर हमें यह मौका मिला उसकी बारगाहों में आकर उसकी सताइश करें और उसके जिंदा पाक कलाम पर गौर करें। आमीन। मेरे साथ निकालिए पहला थस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब और उसकी 9 ता 12 आयात हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं आयत पहला थस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत से। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो और तमाम मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज के मोहताज ना हो। आमीन। मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि वो कहता है कि ऑलरेडी ये तालीम तुम्हें पहुंच चुकी है, ये तालीम तुम्हें मिल चुकी है और तुम इस तालीम से वाकिफ हो। और जो मजे की बात है वो कहता है कि तुम ना सिर्फ इस तालीम को हासिल कर पाए बल्कि तुम इस पर अमल भी कर रहे हो। यह बात बड़ी खूबसूरत है। आज मसीही जिंदगियों के अंदर जिस चीज का फुकदान हमें नजर आता है वो है मसीही तालीम के ऊपर प्रैक्टिस करना। अपनी कलीसिया को हमने दुआ पर बहुत से पैगामात सुनाए हैं और बाहर वो दूसरी कलीसियाओं के अंदर भी सुने जा रहे हैं और लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। पौलुस अपने खत के अंदर कहता है ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है, दुआ भी बहुत सी दूसरी चीजों के साथ मिलकर असर करती है। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं मेडिसिन का, एक दवाई देते हैं उसके साथ 3-4 गोलियां और देते हैं, वो चारों पांचों मिलके काम करती हैं और बीमारी चली जाती है। कई बार हम सिर्फ दुआ ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो तमाम बातें जो एक मसीह के किरदार के अंदर होनी चाहिए वो हमारे अंदर नहीं होती। सपोज मोहब्बत, हम ये कहते हैं कि जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, और मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं आपको भी मेरी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुदा जिस मोहब्बत का जिक्र करता है क्या हम उसको समझते भी हैं? लिखा है मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। चाहे कोई आपको तकलीफ दे, दुख दे, आपको परेशान करे, आपको हर्ट करे, आपने उसको बर्दाश्त करना है। अगर आप कर जाते हैं तो आप उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर आप फट पड़ते हैं और आप ईंट का जवाब पत्थर से दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आप मोहब्बत नहीं करते, या आप मोहब्बत करने में चूक गए। आपको मौका मिला कि आप अपनी मोहब्बत को शो करें, लेकिन आप चूक गए और आपने उसकी ईंट को पकड़ा और उसका जवाब आपने बड़े पत्थर से दे दिया। तो मोहब्बत जो है इसके अंदर वो कहता है कि बरादराना मोहब्बत के अंदर किस तरह आगे बढ़ना है इसकी तालीम तुम्हारे पास है और तुम इस पर चल रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसमें तरक्की करो। आमीन। आज कलीसिया के अंदर आपसी मोहब्बत का फुकदान है, घरानों के अंदर आपसी मोहब्बत का फुकदान है, और हर शख्स इस बात का दावेदार है कि मैं राइट पर हूं, मेरी फैमिली के दूसरे लोग राइट पर नहीं हैं, वो सही नहीं चल रहे, मैं ठीक चल रही हूं, मैं ठीक चल रहा हूं। बाप कहता है मैं ठीक चल रहा हूं, मां कहती मैं ठीक चल रहा हूं, बाकी पूरी फैमिली ठीक नहीं है। बेटा कहता है जी मैं कमा के लाता हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बाकी सारी फैमिली साइड में। बेटी कहती जी मैं सुबह उठती हूं, मैं काम करती हूं, मैं बर्तन धोती हूं, मेरी मां बीमार है, लेकिन कोई मेरा ख्याल नहीं करता। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और हम करने के बाद उसको जता देते हैं और हम तवक्को करते हैं कि हमसे भी वैसी ही मोहब्बत की जाए, तो हम मोहब्बत के उस पैमाने पर पूरे नहीं उतरते। खुदा हमसे ऐसे मोहब्बत की तवक्को कर रहा है कि हम मोहब्बत करते चले जाएं और दूसरों से उसकी तवक्को ना करें, बल्कि उसके अजर का जो हिसाब किताब है वो खुदा जानता है और खुदा से तवक्को करें कि खुदा मुझे ब्लेस करेगा। तो पौलुस ये कहता है कि आपसी मोहब्बत के अंदर तुमने बढ़ना है, तुमने तरक्की करनी। आज आप फैमिलीज के अंदर देखें, कोई शख्स ये कह सकता है कि हाँ जी हम मोहब्बत के उस पैमाने पर अमल कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुंदरज है, या जैसी मोहब्बत खुदा ने हमसे की। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ, वो हमारे लिए मरा, उसने हमारे लिए जान दी, उसने हमारे लिए कफारा दिया, उसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, कांटों का ताज पहना। हम गुनाहों के अंदर मुर्दा थे, उस वक्त उसने हमारे लिए कफारा दिया। तो मसीही मोहब्बत जो है ये आम मोहब्बत नहीं है,
کہ آپ ہمارے لیے 1 درجن کیلے لائے ہیں، ہم آپ کے لیے 1.5 درجن لے آئیں گے. آپ ہمارے لیے ریڑی سے سیب لے کر آئے ہیں، ہم آپ کے لیے تھوڑے سے کالا کلو لے آئیں گے. کوئی سی بات نہیں. بہتر ایک نے کچھ کیا تو دوسرا اس کے اگینسٹ، اس نظر سے کہ ہم اس کا احسان کیوں لیں، ہم اس کے اوپر احسان چڑھائیں. ایسا نہیں. جو چیز دل سے نہیں کی جاتی وہ محبت کے زمرے میں نہیں آتی. جو چیز دکھاوے کے لیے کی جاتی ہے اس کا تعلق محبت سے نہیں ہے. اگر ہم محبت کر بھی رہے ہیں اور دل سے نہیں کر رہے، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو خدا تو اس کو محبت کنسیڈر ہی نہیں کرتا. وہ مسیحی محبت کے پیمانے پر پورا ہی نہیں اترتا وہ رویہ. تو کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیحی محبت کے اندر موو کر رہے ہیں؟ تو یہ ڈسپلن ہے، مسیحی چال چلن ہے جس کے اندر آج مسیحی بری طرح سے ناکام. میں یہ کہوں گا کہ میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو دعا گو ہیں لیکن ان کی پرسنالٹی زیرو ہے. آپ اگر خدا کی حضوری میں آ رہے ہیں، خدا سے ملاقات کر رہے ہیں، پرسنالٹی نہیں بدل رہی، تو کیا آپ اس کو دعا کہہ سکتے؟ 3 گھنٹے کی دعا، 4 گھنٹے کی دعا. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ کرتے ہیں 3 گھنٹے خدا کے حضور میں بیٹھتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر اتنی تلخی، اتنی سختی ہے، اتنی کرخت زبان ہے ان کی کہ ان کی دعا لگتا ہے کہ یار یہ بندہ کیوں دعا کرتا ہے اتنی، اس کے اندر سختی تو بہت ہے. ایک بھائی مجھے ملا تو اس کی بیوی مجھے کہنے لگی کہ بھائی صاحب ذرا تسی اینو سمجھاؤ ذرا تھوڑا جہا، بہت زیادہ سڑیل بندہ. تو میں نے اس سے بات کی، میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہندا جی اصل چ کلام گرم ہی بڑا ہے. یرمیا نے جو کہا کہ تیرا کلام آگ کی مانند میری ہڈیوں کے اندر ہے، تو وہ کہنا جی آگے اینے نکلنا ہے. میں کہا بیٹا ہے وہ اگ نہیں جیڑی ساڑ کے پسند کر دیندی. تو موسیٰ دی اگ نہیں دیکھی جیڑی خدا نے انہوں دہائی سی جھاڑی چ؟ جھاڑی جل بھی رہی تھی لیکن پھر بھی نہیں جل رہی تھی، خاک نہیں ہو رہی تھی وہ. تو میں نے اس سے کہا بھائی یہ تو وہ کلام ہے جو غصیلے لوگوں کو نرم مزاج بنا دیتا ہے. پطرس کو دیکھیں، یوحنا کو دیکھیں، پرسنالٹی ہی بدل گئی. جس شخص کے اندر کلام آتا جا رہا ہے، سٹور ہوتا جا رہا ہے، کلام خود بھی پڑھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، لیکن اس کی کرختگی، اس کی تلخی، اس کا غصہ، اس کی گالیاں، اس کی مار کٹائی ختم ہی نہیں ہو رہی. اس شخص کے لیے، اس بہن کے لیے، اس بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے حضور جائے اور توبہ کرے اور وہ خدا سے کہے کہ خدا نے مجھے معاف کر. کیونکہ جب ہم مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں اور اپنی شخصی زندگی سے، اپنے کردار سے مسیح کا انکار کر دیتے ہیں، ہم کہاں پر سٹینڈ کریں گے؟ وہ لوگ جو چرچ نہیں آتے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے ہم سے. یار یہ بہن تو ڈیلی چرچ جاتی ہے، شام کو عبادت ہوتی ہے، بائبل پکڑ کے جاری ہوتی ہے، لیکن ڈیلی اپنے بندے کو گالیاں نکالتی. ایک طرف وہ عبادت کو منسوخ نہیں کرنا چاہتی کسی بھی صورت میں، اس کے لیے قربانی دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو کردار اس کا ہے وہ لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے. تو دعا ہم کر رہے ہیں، کلام ہم پڑھ رہے ہیں، چرچ ہم آ رہے ہیں، لیکن محبت ہمارے اندر نہیں. وہ محبت جو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ہو. کوئی ہمیں گالی نکال دے کوئی بات نہیں، کوئی اگر ہمیں نقصان پہنچائے کوئی بات نہیں، نقصان برداشت کر لیں، اس سے مسیح کے نام کو جلال ملے گا. خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایسی پرسنالٹی کو رکھے جو اس کی اپنی پرسنالٹی، جو مسیح کا کردار ہے. مسیح یسوع کی طرح ہم نے بننا ہے. ہمارا ٹارگٹ تو یہی ہے. ہمارا ٹارگٹ بلینئر بننا نہیں ہے، کاریں خریدنا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، بڑے بڑے بزنس کھڑے کرنا، یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ ہمارا گول نہیں ہے. ہمارا گول مسیح کی مانند بننا ہے. اور اگر ہم مسیح کی مانند نہیں بنے اور ہماری تنخواہ بڑھتی جا رہی ہے تو ہم زیرو ہیں. ہمارے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، گھر بڑا ہوتا جا رہا ہے، دنیا کی آسائشیں ہمارے گھر میں آتی جا رہی ہیں، لیکن ہم بدتمیز لوگ ہیں، ہم محبت سے خالی ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو یا ہم اپنے آپ کو کس جگہ پر رکھیں گے؟ اور وہ کہتا ہے لیکن اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ترقی کرتے جاؤ، اس اپنے آپ کو خداوند کے حضور لے کر آئیں اور دعا کریں کہ خداوند میں محبت کرنا چاہتا ہوں دوسروں سے، ان لوگوں سے بھی جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں. ان سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا. جس بندے کے تعلق سے آپ کو پتا ہو کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، اس شخص کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے شکر گزاری کرنا مشکل کام ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، کیونکہ یہی میرے اور آپ کے کردار کو بلڈ کرنے والی چیزیں ہیں. ہم نے کبھی اس چیز کے لیے دعا نہیں کی. ہم ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے جو ہمیں ستاتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں، جبکہ بائبل کی تعلیم تو یہی ہے. اور پولس کہتا ہے تم ایسا کرتے اور تم اس میں ترقی کرو. اور آگے کیا کہتا ہے؟ اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو. 3 باتیں اس نے اس میں کہی ہیں 11ویں آیت میں. چپ چاپ اور اپنا کاروبار، یہ پھل فروٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنا کاروبار، اپنے کام سے کام رکھنے کی بات کر رہا.
چپ چاپ رہنا اور اپنے کام سے کام رکھنا، دوسروں کے میٹرز کے اندر لات نہ پھنسائیں، دوسرے کو اس کی زندگی جینے دیں، دوسرے کی زندگی کو جیرن نہ کریں۔ کئی بار ہم اس طرح سے دوسروں کی زندگی پر مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو اپاہج بنا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کرنے دیتے، ہم اپنے مشوروں سے، اپنی زور زمائی سے ان کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی جیرن ہو جاتی ہے۔ گھرانوں کے اندر آج ایسے ہیں، ایک شخص ہے وہ ہر فیصلہ خود ہی کرتا ہے، ایک عورت ہے وہ ہر فیصلہ خود ہی کرتی ہے۔ ایک بہن مجھے کہنے لگی جی میرا بندہ کوئی چنگا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، لہذا میں خود فیصلے کرنی ہوں، میں کمانڈنگ پوزیشن پہ آنا ہوں۔ کیا اس نے اپنے شوہر کے لیے دعا کی کہ خداوند میرا شوہر صحیح فیصلے کرے؟ نہیں کی، بلکہ اس نے کرٹیسائز کیا، ہر ایک فیصلے پہ اس نے اپنے شوہر کو لوگوں کے درمیان ذلیل کیا کہ میرا بندہ دیکھے نے غلط کر دیا، دیکھو میرے شوہر نے یہ کر دیا، دیکھو میرے شوہر نے یہ کر دیا۔ وہ آنسو نہیں بہا رہی اپنے شوہر کے لیے کہ خداوند میرے شوہر سے صحیح فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی مدد کر، وہ جو فیصلہ کرے وہ ٹھیک ہو۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اس طرح سے دعا کرے۔ ہم چپ چاپ نہیں ہیں، آج بہت زیادہ بولنے والے ہیں، روحانی معاملات میں بھی ہم بہت۔ پاسٹر شاہد نے یہاں پر ایک کلام سنایا تھا، دروازہ بند کر، شاید اس کا ٹائٹل ہے، مجھے اس کا نمبر بھول چکا ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم دعا کرنا بھی شروع اول تو ہم کرتے نہیں، جب ہم دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میری ملاقات ہارون سے ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اور بھائی آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، جاب صحیح جا رہی؟ وہ خدا کا شکر ہے، میری دعائیں زندگی بڑی اچھی ہے آج کل۔ ہم چپ نہیں ہیں، ہم اناؤنس کر رہے ہیں، اپنے منہ سے اناؤنس کر رہے ہیں۔ اور چپ نہ رہنے کی وجہ سے اپنی ان باتوں کو جو ہم اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، ہم پہلے ہی سے ان کو اپنے پتوں کو شو کرنے والی بات آئی، وقت سے پہلے ہم اپنے پتے شو کر دیتے ہیں، اور جب ہم اپنے پتے شو کر دیتے ہیں تو دشمن کو پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اب میں نے اس کا توڑ کیا کرنا ہے، بس پھر اسی دن دعا ہوتی ہے، اس سے اگلے دن دعا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اپنا منہ کھول دیتے ہیں۔ چپ چاپ رہنے میں اور اپنا کاروبار کرنے کی بات ہے۔ جو لوگ چپ چاپ ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنا کاروبار دعا کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنی ملاقات کو کبھی مس نہیں کرتے، یہ ایک مسیحی کا کردار ہے۔ اگر دوسرا اس سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، اٹس اوکے، وہ مشورہ دے، دیانتداری سے دے، اور اس سے کہے کہ بھائی میں ایسا سمجھتا ہوں، اگر آپ ایسا کریں شاید اچھا ہو، اور اگر اس کو خدا کی طرف سے اس چیز کی یقین دہانی مل جائے تو وہ دلیری سے کہے کہ بھائی آپ ایسا کریں۔ کئی بار پادری صاحب نے مجھے مشورے دیے ہیں اور دوسرے بھائیوں نے مجھے مشورے دیے ہیں، زیادہ تر مانے، کئی بار میں نہیں مان سکا کسی وجہ سے، یا کئی بار اپنی ہٹ درمی سے، اور میں نے نقصان بھی اٹھا لیا۔ لیکن جب میں نے مانا، کیونکہ ان کے مشورے میرے لیے مخلصانہ تھے، محبت سے بھرے ہوئے تھے، دیانتداری والے تھے، اور جب میں نے ان پر عمل کیا مجھے فائدہ ہوا۔ لیکن وہ شخص جو بات بات پہ مشورہ دیتا ہے، بات بات پہ مشورہ دیتا ہے، وہ غلط آدمی، اس سے بچیں، کیونکہ وہ عقل مند بندہ نہیں۔ عقل مند وہ ہے جس سے مشورہ مانگا جائے تو وہ دے، بیوقوف وہ ہے جس سے نہ بھی مانگا جائے وہ دے۔ خود بزنس نہیں کبھی کیا، بزنس کے اوپر وہ ڈسکس کر رہے ہیں، بزنس کے اوپر وہ مشورے دے رہے ہیں۔ خود کبھی جاب نہیں ملی اس کو، لیکن وہ جاب کے تعلق سے بتا رہا ہے کہ جاب کے یہ فائدے ہیں، بزنس کے یہ نقصان۔ بھئی کیوں تجھے کسی کا پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، اور وہ مشورے دیتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ لیکن پولس کہتا ہے ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاموش رہے، ٹو دا پوائنٹ بولیں، اچھی بات کریں، اچھی بات منہ سے نکالیں، کسی کی ترقی کے لیے بات کریں، لوگوں کو بلیس کریں، دعائیں دیں لوگوں۔ آپ کی بیٹی آپ کے لیے پانی لے کر دی، پتر خدا تینوں خوش رکھے، خداوند تیرے نال ہے، بامقصد بات ہے۔ آپ کے لیے وہ پانی لے کر آئی، آپ نے اس کو برکت دی۔ آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا بنا کے آتی، مشکل ہے اس کو دعا دینا، لیکن دے، اس کو دعا دیں۔ اگر آپ کا شوہر سودا لے کر آتا، اس کو بلیس کریں، خداوند کی تعریف ہو کہ خداوند نے آپ کو برکت دی کہ آپ گھر کے لیے سودا لے کے آئیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے شوہر ایسے ہیں جو بیچارے اپنے گھر میں سودا ہی نہیں لا پاتے۔ گھر میں 20 روپے کے سودے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس 3 روپے ہوتے ہیں، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے 3 بچے ہیں۔ ایک بندے کو میں نے رات کے وقت دیکھا تھا، میں رو پڑا تھا اس کو دیکھ کے، 3 بچے اس کے پاس تھے اور وہ 1 پیمپر لے رہا تھا، تینوں ہی بچے چھوٹے تھے۔ پہلے انہوں نے 3 پیمپر لیے، پھر انہوں نے 2 واپس کر دیے، پھر اس نے 1 پیمپر لیا، پھر اس نے واپس کر دیا، کیونکہ ان کے پاس پیسے کم ہو رہے تھے، اور اس نے 4-5 روپے کی اس نے چینی لی، اتنی سی جو ایک ہی وقت میں ڈل جانی تھی شاید چائے کے اندر، اور ایک جنہوں کہتے ہیں پنجابی چ ایک ڈنگ ٹپان والی گل۔ لیکن جن بیویوں کو خدا مہیا کر رہا ہے، ان کو بلیس کر رہا ہے، وہ کبھی شکر گزاری نہیں کرتی، اپنے شوہر کے لیے بھی، اپنے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتی اپنے شوہر کے لیے۔ لیکن غیر ضروری باتوں کے لیے ہمارے منہ بہت کھلے ہوئے ہیں، اچھی باتوں کے لیے ہمارے منہ بند ہیں۔ لیکن پولس کہتا ہے کہ غیر ضروری باتوں سے بچو، چپ رہو، اور وہ باتیں کرو جو بہترین باتیں ہیں، جن سے ترقی ہوتی ہے۔ ہم برکت کے فرزند ہیں، برکت دیں۔ برکت دینے سے آپ کا جاتا کچھ نہیں ہے، دیتے جائیں برکت، لوگوں کو برکت دیں۔ جتنی زیادہ آپ لوگوں کو بلیسنگ دیں گے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، اپنی فیملی کو بلیسنگ دیں، چھوٹے بچوں کو بلیسنگ دیں، اپنے بزرگوں کو بلیسنگ دیں، برکت دیں، انہیں صحت سلامتی مانگیں لوگوں کے لیے۔
اور آپ دیکھیں گے خدا روحانی طور پر آپ کو ترقی بھی دے گا، جسمانی طور پر بھی صحت سلامتی بخشے گا، روپے پیسے سے بھی اسودہ کرے گا۔ آمین۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ بڑا آسان ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کی بڑی پریکٹس کی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا اچھا تھا جب میں سائیکل چلاتا تھا۔ مجھے اکثر اس کا جو بڑا بھائی ہے شارون، باہر ہے اب دبئی میں، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ بھائی آپ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں، آپ تو اپنے چکر میں لگے ہوتے ہیں سائیکل کے اوپر۔ میں نے بہت سے گیت سائیکل پہ لکھے، میں نے بہت سی دعائیں کی ہیں سائیکلوں پہ، خدا نے اس کا جواب بھی دیا مجھے، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ بھئی یہ دوران سفر مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ایسا کنیکشن بنائے خدا سے، جب آپ راستے میں جاتے ہیں کسی شخص کے بارے میں آپ جب سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے دعا شروع کر دیں۔ بھائی اسد کا خیال ذہن میں آ گیا، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر بھائی اسد کو میرا خیال آ گیا تو میرے لیے دعا کریں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں، ایک دوسرے کو بلیس کرتے رہیں، اس میں ہمارا جائے گا کچھ نہیں، لیکن گین ہم بہت کچھ کریں گے۔ ہاللیلویا۔ 24 گھنٹے ہمارے پاس، 24 گھنٹے، لیکن 24 گھنٹوں میں ہماری دعا زیرو ہے۔ دعا صرف وہی ہے جو 15 منٹ ہم نے کر لی، اور کئی بار وہ بھی مس ہو گئی، لیکن 24 گھنٹوں میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دعا کریں، دعا کریں، لوگوں کا ٹارگٹ بنائے۔ میں نے آج اس فیملی کے لیے دعا کرنی ہے، اچھا اس فیملی کے لیے ہوگی، اب کون سی رہ گئی، اب اس کے لیے کروں۔ چلتے پھرتے لگے رہیں، خدا سے بات کریں، لوگوں کو بلیس کریں۔ لکھا ہے چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی ہمت کرو۔ یہ میں وہ بات بتانے لگا ہوں جو آج خدا نے مجھے سکھائی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کام کر، لیٹے رہتے ہیں جیسے دیکھتے ہیں کوئی اندر یاد ہے پانی دے پہ۔ میں ایسا کرتا ہوں، میں دلیری سے کہتا ہوں، اور میں ایسا نہیں کہ ہر بار ایسا کرتا ہوں، لیکن کرتا ہوں اکثر۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم دوسرے بندے کو جو اپنا کوئی کام کر رہا تو اس کو انگیج کر دیتے ہیں، اس کے ذہن کو بھٹکا دیتے ہیں، لیٹے لیٹے بتاتے ہیں بچوں کو تو ادھر چل جائے، تو ادھر چلا جائے، خود لیٹے ہے۔ اور خدا یہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر۔ گورا ایسے نہیں کرتا، گورے کے آفس کے اندر پی این بھی کوئی نہیں۔ میں نے کئی سال پی این کا کام کیا ہے، بیٹا پانی پلا دو، وہ کام کچھ نہیں ہے، پانی اٹھا اس کو پانی پلانا، اچھا بیٹا فوٹو کاپی کرا لو۔ گورا خود ہی جاتا ہے سب کچھ کرنا، یہ کام اس کی فہرست میں ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ دوسرے کو میں کہوں، یہ تو انسلٹ کی بات ہے کہ میں اسے کہوں کہ مجھے پانی پلا، میں اس سے کہوں کہ میری یہ چیز مجھے پکڑا۔ وہ کہتا ہے میری چیز ہے، میں خود پکڑوں گا، وہ پین وہاں سے پکڑا دو۔ اب وہ بندہ اپنا کوئی کام کرنے آیا، وہ مجھے تو پین پکڑا دے گا، اپنا بھول جائے گا میں کرنا ہے ایسا۔ یہ آج مجھے خدا نے بتایا کہ پتر ارے تمہیں اجتناب کر، تیرا موٹاپا بھی کٹے گا، ایکٹیو ہوگا تو ادھر جاؤ ادھر جا۔ حالانکہ میں بہت کام کرتا ہوں دن میں، لیکن خدا نے کہا ہجے بھی اور کر، اپنے کام خود کر، اپنے ہاتھ سے کام کریں۔ دیکھیں لفظ کیا لکھا ہے، محنت کرنے کی ہمت کرو۔ یہ ہمت کا کام ہے۔ جب بندہ لیٹا ہو اور اس کو پیاس لگے تو کوئی آ بھی نہ رہا ہے، پھر وہ آپ اٹھے، ہمت کا کام ہے، اور اوپر سے سردی ہو، تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔ جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت نہیں کرتا، محنت کرنے والا شخص نہیں ہے، وہ دوسروں کی آس میں بیٹھا رہتا ہے، دوسروں پر تکیہ کرتا ہے اور دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو خود کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے بہن بھائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، دیکھو میری بہن کتنی سوکھی ہے، کدی انہیں ٹوٹے منہ ہے نہیں کہ آگے بھراوا تینوں کچھ چاہیے تو نہیں۔ بھائی وہ اپنے گھر سکھی، تو بھی محنت کر، وہ بندہ کام کر دے، تو بھی کام کر، خود نہیں اس نے کرنا۔ اسے اپنے بھائی کو کہنا ہے جو میرا بھائی باہر ہے وہ میرے لیے کچھ نہیں بھیجتا، وہ پتا نہیں کتنا پھنسا ہوا ہے وہاں پہ، لیکن اس کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ڈالر کماتا ہے، میں پاک روپیز سے کام کر رہا ہوں۔ وہ اتوں کہندا دیکھو جی اگر 50 بھی ڈالر بھیجے نا تو بڑے نے، ساڈے اتنے بڑے پیسے بن جاتے ہیں، لیکن نہیں جی، خیال ہی کسی نے کوئی نہیں۔ جو بندہ خود محنت نہیں کرتا، خدا پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، وہ شخص دوسروں کی جیبیں ٹٹولتا ہے اور دیکھتا ہے کون کتنا کما رہا ہے، کہ دیکھو کتنے پیسے ہیں، اور وہ اپنی سوچ سے خود ہی ذاتی پروگرام بنا لیتا ہے۔ میں اگر کام نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، تو بھائی شاید اگر کام کرتے ہیں تو میں ذہن خود ہی سوچ لینا ایدی تنخواہ لکھاں چوڑی بھاویں دی نہ بھی ہوئے، لیکن لوگ اپنے آپ سے ہی سوچ لیتے ہیں۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگا جی آپ بہت اچھے پرفیوم لگاتے ہیں، کہندا جی تہاڈی سیلری ٹھیک ٹھاک ہونی۔ میں نے اسے بتایا میری سیلری 4,500 ہے، یہ پرانی بات ہے۔ میں نے اسے کہا 4,500 میری سیلری، کہندا سر جی مذاق نہ کریا کرو، جہاں تسی پرفیوم لایا ہے تو پرفیوم ہی 2700 روپے دا۔ میں کہا میں خود بنایا، میں خود بناتا تھا، وہ بنتا 250 دا۔ وہ سمجھ رہا کہ بھی 2700 دی سمیل آئی پئی، اے دی تنخواہ بہت زیادہ ہونی ہے، مینوں کہہ رہا 4,500، اگر 4,500 اس کی سیلری ہے، 2700 کا پرفیوم کہاں سے خرید لیا جائے؟ تو یہ کیا تھا، اس کا غلط اندازہ تھا میرے بارے میں۔ تو کئی بار ہم دوسروں کے بارے میں بہت ہی غلط اندازے لگا لیتے ہیں اپنے آپ سے۔ جو بندہ اندازے لگاتا ہے، ٹیوے لگاتا ہے، وہ بندہ اپنے لیے بھی نقصان کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ وہ دوسروں میں بھی جا کے مشہور کر دیتا ہے کہ شاید صاحب دی ارنی سیلری ہے، شاید صاحب دی ارنی سیلری ہے، شاید صاحب دی، کیونکہ اس نے خود سوچ لیا ہوتا ہے کہ اتنی ہے، وہ جدھر جاتا مشہور کر دیتا ہے۔
شاہ صاحب چارے جتھے جاندے نے شرمندہ ہوندے نے، یار لوگ مینوں کس نظر نہ دیکھ رہے ہیں؟ نظر سے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے جو بندہ آیا تھا وہ ان کے بارے میں بتا گیا ہے کہ سیلری کتنی۔ تو اپنے اندازے نال میں اپنے ہاتھ سے محنت کریں اور خدا پر توکل کریں کہ خدا جتنا تو نے مجھے کمانے کی توفیق دی، مجھے اس کے اندر ثابت قدم رہنے کا فضل دے اور میں ایمانداری سے اس میں گزارا کروں اور تیری شکر گزاری کروں، اور خدا اس میں برکت ڈالے ہی ڈالے گا۔ آمین۔ کیونکہ آپ نے محنت سے اس کو کمایا ہے اور آپ نے خداوند پر توکل کیا ہے، خدا اس کو بلیس کرے گا۔ لیکن جس شخص نے دوسروں پر نگاہیں لگائی ہیں اس کی کبھی پوری نہیں پڑنی۔ تو پولس کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کریں تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کر سکیں۔ باہر والے وہ لوگ بھی ہیں جو غیر ایماندار ہیں۔ جب غیر ایماندار ہمیں اس طرح سے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ غیر ضروری بات نہیں کرتا، یہ بندہ محبت سے پیش آتا ہے، یہ واقعی میں دل سے محبت کرتا ہے اور خاموش رہتا ہے، بے تکی باتیں نہیں کرتا اور غیر ضروری مشورے نہیں دیتا، بدتمیز نہیں ہے، اور یہ محنتی آدمی ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے بلکہ اگر کسی کو ضرورت پڑے تو 150 اس کو دے دیتا ہے، تو باہر والوں کے لیے ہم ایک اچھی گواہی کھڑی کر سکتے ہیں۔ آج کیا ہے، جو لوگ چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چرچ سے جو باہر لوگ ہیں، ان سے ان کی گواہی بری ہے، کیونکہ انہیں صرف یہ سمجھ آئی کہ گیت سیکھ لینے، یوٹیوب تو گیت ڈاؤن لوڈ کر لینے، گیت گا لینے، خنجری بجا لینی، طبلہ بجا لینا، ڈھولک بجا لینی، باجا بجا لینا، دعا کر لینی اور بس۔ جبکہ یہاں کہانی تو کچھ اور ہے۔ اور خطوط کو آپ پڑھیں، مسیحی پریکٹس جو ہے خطوط کے اندر آپ کو ملے گی کہ چلنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، لوگوں کے درمیان رہنا کیسے ہے، غصہ آ جائے تو کیا کرنا ہے، خوش ہوں تو کیا کرنا ہے، غمگین ہوں تو کیا کرنا ہے، مصیبت زدہ ہوں تو کیا کرنا ہے۔ یہ ساری تعلیم خطوط کے اندر موجود ہے، لیکن کبھی بھی ہم ان پر غور نہیں کرتے۔ ہم بس یہ کہتے ہیں پائی صاحب میں دعا بڑی کر رہی ہیں لیکن خدا میری جوڑاں درد نہیں ٹھیک کر رہا، وہ نہیں دس دی کہ میں صبح پہ شام لڑنی ہے، میرے دل چنا کا حسد ہے دوجیاں لی۔ یہ نہیں کبھی کسی نے بتایا، مجھے نہیں آج تک کسی نے بتایا، مجھے یہی بتایا گیا کہ پائی صاحب میں بہت دعا کرنی ہے، صبح پہ شام دعا کرنی ہے، پھر بھی میں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ کبھی یہ نہیں بتاتی کہ میں بہت سڑنی اپنی بھابی تو، میں بہت سڑنی اپنی بھیناں تو جڑیاں سوکھیاں نے، میں اس سے جلتی ہوں، میں اس سے جلتی ہوں، مجھ سے جلتی ہوں، میں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی۔ سارے غلط کام نہیں اس نے بتانے، لیکن اسے صرف دعا کو ہائی لائٹ کرنا کہ جی میں دعا تو بہت کرنی ہے لیکن میری زندگی چ کام کوئی نہیں ہو رہا۔ کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم مسیحی پریکٹس کو اپنی لائف کے اندر اڈاپٹ نہیں کر رہے۔ تو خدا آج ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ذرا چیک کریں، خالی دعا پر ہی نہ کھڑے رہیں۔ دعا ہماری زندگی کے اندر اگر تبدیلی نہیں لا رہی تو پھر وہ دعا بھی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ دعا تو تبدیلی لاتی ہے۔ دعا میں جو شخص بیٹھ جاتا ہے سب سے پہلے میں کہتا ہوں دعا حملہ آوری اس پہ ہوتی ہے۔ خدا دعا کے ذریعے سے سب سے پہلے اسے ہی پکڑتا ہے۔ تیرے اندر نفرت ہے، تیرے اندر بدتمیزی ہے، تیرے اندر حسد ہے، تیرے اندر ڈھیٹ پنا ہے، تیرے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، نہ معاف کرنے کی اسپرٹ ہے، ساری چیزیں تو اپنے اوپر ہی اپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے اچھا خدا مجھے معاف کر۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش نہیں کرتا، خدا اس کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ خدا زبردستی کسی کو نہیں بدلتا، میری اور آپ کی ذات مرضی سے خدا ہمیں بدلے گا۔ اور جب ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم بدلیں تو پھر خدا کیسے بدلے گا؟ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بدلیں تو پھر خدا ڈیفینیٹلی ہمیں بدلے گا، کیونکہ وہ ہمیں بدلنا چاہتا ہے اور اپنے بیٹے مسیح کی صورت پر ڈھالنا چاہتا ہے۔ مگر برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ لکھنے کی حاجت نہیں، کیونکہ تم آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم پا چکے ہو اور تمام مقدونیہ کے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو۔ لیکن اے بھائیوں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ترقی کرتے جاؤ۔ آمین۔ اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو، تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ خداوند لشکروں کے خدا، تیری تعریف، تیری ستائش اور تیری مدح سرائی کرتے ہیں۔ خداوند ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے برادرانہ محبت میں نہ صرف چلنا ہے بلکہ روز بروز اس میں ترقی بھی کرنی، اور ہم نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تیرے ساتھ رفاقت میں وقت گزاریں، نہ کہ غیر ضروری باتوں میں لوگوں کے ساتھ الجھے رہیں اور لوگوں کو بھی الجھائے رکھیں۔ اور خدا ہم توفیق دے کہ ہم اپنے ہاتھ سے محنت کریں تاکہ ہم محتاج نہ ہوں۔ اور خدا تو ہمیں بلیس کر، تو ہمیں برکت دے، اور ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی خدا ہم یہ برکات مانگ لیتے ہیں جو یوٹیوب پر اس پیغام کو سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں، یا خدا انہوں نے اس پیغام کو واٹس ایپ کے ذریعے سے ریسیو کیا ہے، ان کی لائف پر تیری بلیسنگ کو ریلیز کرتے ہیں یسوع کے نام سے، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا گھرانے تجھ میں مضبوط ہوں، شخصی زندگی خدا تجھ میں اور مضبوط اور گہری ہوتی جائے، اور ہم خدا اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔
یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین. گاڈ بلیس یو.